محترم नाज़रीन, शेख जर्जिस साहब हाफिज़हुल्लाह की ज़बानी सबसे पहले आप इस वीडियो को समाअत फरमाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस शख्स ने खरीदा था, बादशाह मिस्र ने, उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे की देख रेख करो, खिलाओ पिलाओ, पाल पोस कर बड़ा करो, हम इसको अपना, यह हमें नफा पहुंचाएगा या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। धीरे धीरे यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे और एक दिन आया कि बालिग हो गए। यहाँ बालिग हुए, वहां बादशाह मिस्र की बीवी की नजर खराब हो गई, उसकी नीयत बिगड़ गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वो डोरे डालने लगी, यूसुफ को बहकाने फुसलाने लगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे, इन तमाम कामों से बचे रहे। और एक दिन तो गजब ही हो गया, पूरी की पूरी तरीके से खेल बिगाड़ने की कोशिश हो गई। उसने यूसुफ को कई कमरों के अंदर, कई दरवाजों के पार ले जाने के बाद अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। कुरान कहता है वग़ल्लक़तिल अबवाब, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी हाय तलक, आए यूसुफ आओ आओ, मेरी चाहत को पूरा करो, मेरी आरज़ू को पूरा करो, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। सारे मौके मौजूद थे, कमरे बंद, दरवाजे बंद, और बादशाह मिस्र की बीवी, अगर यूसुफ उसकी बात को मान लेते तो पांचों उंगली घी में थी, क्योंकि वो उनका बचाव भी करती और उनको दौलत से भी नवाजती, उनका हर तरीके से ख्याल भी रखती। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी बात नहीं मानी, भागे वहां से, कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, नहीं मानी उसकी बात, आगे भागे। इसने पीछा किया, पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फट गई, कुर्ता पीछे से फट गया और क्या देखते हैं कि सामने दरवाजा खुला तो बादशाह मिस्र खड़ा है, उस औरत का शौहर खड़ा है। फौरन इसने इल्जाम लगाते हुए कहा कि आपकी बीवी पर कोई गलत नजर डाले तो तुम बताओ उसकी क्या सजा होनी चाहिए, सिवाय जेल खाने के या कड़ी से कड़ी कोई सजा के। हजरत यूसुफ अपनी सफाई पेश करते हुए कहते हैं यही औरत मुझे बहला रही है, यही मुझे फिसला रही है, यही मुझे अपनी तरफ माइल कर रही है। फशहिद शाहिदुम मिन अहलिया, उस औरत ही के घर में से किसी ने ये गवाही दी कि वो यूसुफ की कमीज और यूसुफ का कुर्ता देख लो, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो आए बादशाही मिस्र, तुम्हारी बीवी सच्ची है, यूसुफ झूठा है, और यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है और तुम्हारी बीवी झूठी है। जब कमीज देखी गई तो यूसुफ की कमीज पीछे से फटी थी। कहने लगा वो बादशाह अपनी बीवी से कि तुम औरतों की चालें बड़ी महान होती हैं, तुम एक सीधे साधे भोले भाले इंसान को भी जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती हो, जाओ अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करो। यूसुफ से कहा यूसुफ इस बात को आता जाता कर लो, इस बात को आया गया कर लो, इस बात पर पर्दा डालो, छोड़ो, जो हुआ उसको भूल जाओ। अब ये बात आई और गई, अपनी बीवी से कहा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर, इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह से तौबा कर। मेरे भाइयों, जब ये बात मिस्र की तमाम औरतों को पता चली तो औरतें इस बादशाह मिस्र की बीवी को ताने देने लगी। ताने, देखो अपने गुलाम से, एक नौकर से अपने घर के गुलाम को दिल दे बैठी, उसके साथ गलत काम करना चाहती। उस औरत ने सोचा अच्छा ये हमें ताने दे रही हैं, सारी औरतों को बुलाया, दस्तरखान लगाया, सबके सामने फल रख दिए, एक एक छुरी दे दी और यूसुफ से कहा यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ जब मिस्र की उन औरतों के सामने से गुजरे तो औरतें फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट बैठी। कुरान कहता है वक़त्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली और जैसे ही देखा तो चीख पड़ी हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, नहीं ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, मा हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता लगता है, ये तो कोई फरिश्ता है। अब बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा फरिश्ता है ना,
دیکھ لیا ہے؟ ابھی تک میں اس کے اوپر مر رہی تھی، اب تم سب مرنے لگی۔ انسان ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی ہو۔ بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اگر اس نے آج بھی میری بات نہیں مانی، میں پیچھا کرتی رہوں گی اس کا، اس سے اپنا مقصد حاصل کروں گی، یعنی اس کے ساتھ میں منہ کالا کرنے کے لیے حد سے آگے بڑھوں گی۔ دیکھیں یہ کب تک بچتا ہے میرے چنگل سے، میرے ہاتھ سے، دیکھیں کب تک یہ مجھ سے دور جاتا ہے۔ اگر اس نے میرے ارادے کو، میری نیت کو پورا نہ کیا، میرے مقصد کو حل نہیں کیا، تو یہ سخت جیل میں سڑے گا یا سخت سے سخت سزا اس کو ملے گی۔ میں موقع کی تلاش میں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ یا تو اس عورت کی بات کو مان کر اس کے ساتھ غلط کام کر لے اور آرام سے اپنی پوری زندگی گزارے اور اسی جگہ پر سیٹ ہو جائے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس عورت کی بات کو نہ مانے اور جیل میں جائے۔ اب دو راستوں میں سے یوسف کس راستے کو پسند کرتے ہیں؟ ذرا دیکھیے مومن کی پہچان کیا ہے۔ یوسف میری بات مان لو، مجھ سے منہ کالا کر لو، میرے ارادے کو پورا کر دو، عیش و آرام سے رہو گے، ساری میرے گھر کی دولت تمہارے قدموں پہ نچھاور، اور اگر میری بات نہیں مانی تو جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، سو گے تم جیل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ دو راستے آئے تو جانتے ہو یوسف نے کون سا راستہ پسند کیا؟ حضرت یوسف نے کہا قالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے ہمارے رب مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں جانا زیادہ پسند کرتا ہوں اس کام کی بنسبت جن کاموں کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، جن کام کے لیے یہ عورتیں مجھے غلط دعوت دے رہی ہیں۔ اے اللہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ اور آگے جو جملہ کہتے ہیں اس جملے پر غور کرو، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اصبو الیہن، اے ہمارے رب اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، تو نے مجھے ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ کی، یہ کسی وقت بھی کوئی خطرناک چالیں چل سکتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے یہ کون سی چال چل جائے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں ان کی چالوں سے ہماری حفاظت نہ فرمائی، اصبو الیہن، تو میں بھی گر پڑوں گا، اسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا جس میں یہ مجھے بلا رہی ہے، یعنی میں بھی کہیں زنا نہ کر بیٹھوں، میں بھی ان کے ساتھ مکالہ نہ کر بیٹھوں، اس لیے تو مجھے ان کی چالوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ اگر ایسا ہو گیا میں ان کے چالوں میں آ گیا، اکم من الجاہلین، تو میں جاہلوں میں نادانوں میں ہو جاؤں گا۔ پوری رات کیسے جلسہ چلائیے گا جب آدھے گھنٹے میں یہ حال ہے آپ کا؟ تو میرے پیارے ساتھیوں میں واقعہ بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دو راستے ہوں، ایک طرف مصیبت کا، ایک طرف عیش و آرام کا، تو مومن مصیبت کے راستے کو ترجیح دے دیتا ہے، لیکن وہ غلط کام کرنے کے لیے عیش و آرام کا راستہ چوائس نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اگر بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے اگر گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے تو اس کا علاج، اس کا تریاق بھی بتایا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ گناہ ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے تم اس دعا کو پڑھ کر اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہو، یہ دعا کرو اپنے رب سے۔ ایک دعا کو یاد کر لیجئے، مسلم شریف کی حدیث میں یہ دعا مل جائے گی آپ کو، اور یہ دعا بہت بڑی نہیں ہے، اس دعا کو یاد کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دعا پڑھتے رہا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنا ٹائم لگے گا یار؟ استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے، ربی جو میرا رب ہے،
ہر گناہ سے واتوب الیہ، اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں، اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ بڑا اچھا لگتا ہے اللہ کو جب اس کا کوئی بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ پھر میں اپنی بات پر اٹل ہوں اور قائم ہوں، اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں تھی جو گناہ نہ کرے۔ گناہ تو ہوں گے آپ سے، ہم سے۔ آپ کوئی فرشتہ بننے کی کوشش کر کے دکھا دو، کوئی آدمی ایسا بن کر دکھائے کہ جس سے کوئی گناہ ہی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا بننے کی کوشش بھی کرو گے تو اللہ ہونے نہیں دے گا، بدل دے گا تم کو دوسری قوم سے۔ یستبدل قوما غیر قوم، اگر تم بالکل نیک بنو گے، کوئی گناہ ہی تم سے نہ ہو، فرشتہ بننے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں بدل دیں گے دوسری قوم سے، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائیں گے۔ وہ گناہ کرے گی اور اللہ سے توبہ کرے گی، اللہ سے مغفرت کرے گی۔ میرے بھائیوں، گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو اللہ کے پاس ہے ہی۔ فرشتے، اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جس سے گناہ تو ہو لیکن گناہ پر وہ مصر نہ ہو، گناہ پر گناہ نہ کرے، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے رجوع کرے، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا ربکم وانی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ لوگوں، تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، تم اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ خود محمد رسول اللہ کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ خود اللہ کے رسول جو گناہ گار نہیں ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ جنتی ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں مل چکا ہے، وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ مقام محمود پر ہوں گے۔ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ مرتبہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب میرے نبی کا یہ حال ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، غور کرو، اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو خلیفۃ العرش بنایا ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی، یعنی آدم کو، انسان کو۔ فرشتوں کو زمین کا خلیفہ نہیں بنایا، اور ایسے ہی نہیں بنایا۔ اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا، اس میں روح ڈالی، جنت میں بھیجا، ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے کہا تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اچھا یہ بتائیے، کیا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت کے اندر شیطان کہاں سے آ گیا؟ لیکن بہکایا کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اس درخت تک پہنچانے میں اللہ کی مشیت بھی شامل تھی۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو آدم وہاں تک پہنچتے نہیں، اللہ کی مشیت بھی شامل تھی۔ آدم وہاں تک گئے، آدم نے پھل بھی کھایا، اس درخت سے روکا گیا تھا لیکن گئے اور کھایا نہیں، بلکہ اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ آدم ایسا کریں گے تب ہم ان کو وہاں سے نکالیں گے، پھر دنیا میں بھیجیں گے۔ ایک غلطی آدم سے کرائی گئی، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، غلطی کرنے کی پریکٹس کرائی گئی، کیونکہ اے آدم تم دنیا میں جاؤ گے پھر غلطی کرو گے۔ تو آدم سے غلطی ہوئی، ڈائریکٹ جہنم میں نہیں بھیجا، آدم کو اور حوا کو دونوں کو دنیا میں بھیجا، ساتھ میں شیطان کو بھی بھیج دیا، جا تجھے بھی راندہ درگاہ کر رہا ہوں۔ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، اے اللہ تو مجھے اس آدم کی وجہ سے دنیا سے یہاں سے نکال رہا ہے، اس لیے کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اے اللہ میں تجھے تو سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت میں تو میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا، بس میں نے آدم کو اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ مٹی سے پیدا، میں آگ سے، اور تو اس لیے مجھے جنت سے نکال رہا ہے، اس لیے یہاں سے نکال رہا ہے۔ اے اللہ قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، میں تیرے بندے سے آخری وقت تک گناہ کراتا رہوں گا، آخری وقت تک میں ان سے غلط کام کراؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ابلیس لعین نکل میرے دربار سے، اگر تو میرے بندے کو آخری وقت تک بہکاتا رہے گا تو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، میں اپنے بندے کی آخری وقت کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیجتا رہوں گا۔ چیلنج دیکھیے، اور اس چیلنج پر اللہ کا جواب دیکھیے، اس نے کہا کہ میں آخری وقت تک تیرے بندے سے گناہ کرواتا رہوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، آئے ابلیس میں بھی اپنے بندے کی توبہ کو آخری وقت تک قبول کرتا رہوں گا اور اس کو بخش
बख्शता रहूंगा और जन्नत में दाखिल करता रहूंगा। तो अल्लाह के लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं, उसको अच्छा लगता है कि मेरा कोई बंदा हमसे अपने गुनाह की माफी मांगे, तौबा करे और हम उसको बख्श दें। तो उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देखी ली होगी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के मुतालिक सही बात मालूम हो गई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।